अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, PTI और मुस्लिम लीग नून के माबैन इख्तिलाफ़ात बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। इस ज़मन में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयानात तवज्जो का मरकज़ और तशवीश का बायस बने हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे जा चुके हैं। इमरान खान ने सियासत को इस स्टेज पर ला खड़ा किया है कि जहाँ अब या तो वो रहेंगे या फिर हम रहेंगे। ओरिया साहब, सवाल मेरा ये यहाँ पर है कि इमरान खान ने अब ऐसा क्या कह दिया है या ऐसा क्या कर दिया है कि नून लीग इतनी बरहम हो चुकी है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर शिकस्त का खौफ है जो ये सब कुछ करवा रहा है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए इमरान खान ने इनके खिलाफ क्या किया है। क्या इमरान खान ने कोई एक भी केस इनके खिलाफ ऐसा है जो इमरान खान ने बनाया हो? नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा केस शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था जब नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे और उसी ज़माने में उन्होंने असम्बली की फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो वसाइल जिनकी वजह से ये फ्लैट खरीदे गए। और फिर उसके बाद वो केस चलता रहा और जब वो वज़ीर आज़म थे उसी ज़माने में फ़ैसला हुआ, उसी ज़माने में जजों ने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया और उनको हुकूमत से आउट कर दिया। और फिर उसके बाद उनकी सारी की सारी जो कार्रवाई है उनके निकलने की, उनकी मूवमेंट जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी, वो छतर छाँव में हुई शाहजहां खाकान अब्बासी साहब की। शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब हाउस से इन्होंने निकलना था क्योंकि पंजाब में इनके भाई वज़ीर आला थे उस वक्त। हर एक को कहा गया हुआ था, DC को, कमिश्नर को, IG को, कि जनाब मियाँ साहब का जुलूस निकल रहा है, मुझे क्यों निकाला वाला, तो आपने उसका इंतजाम करना है। उसके बावजूद हालत ये थी कि इतनी तेज़ी से भागते भागते निकले थे, बंदा इनके साथ कोई नहीं था कि शदरा में जाके इनका पहला स्टॉप ओवर हुआ था। ठीक उस कैफियत के अंदर अब इमरान खान के बारे में आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने आपका क्या किया? इमरान खान ने तो हालत यह है कि इमरान खान के ज़माने में तो नवाज शरीफ साहब को जहाँ से बाकायदा छुट्टी मिली थी, सज़ा भुगत रहे थे और उनको बाकायदा इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट जो थी उसने बदनामी मोल ली क्योंकि एक प्रेशर था कि उनको निकालना है और निकाला गया और इनको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया गया। इतना ब्लैटेंट किस्म का लीगल फ्लॉ है इसके अंदर कि वो एक कन्फर्म्ड मुजरम जो कि सजा भुगत रहा है, उस शख्स के बारे में कहा जाता है इंटरनेशनल चार्टर जो है ना जिनेवा का, वो कहते हैं कि हर तरह की तिब्बी सहूलियात दी जाएं एक कैदी को, लेकिन जेल के अंदर क्रॉमवेल अस्पताल जेल लेके आ सकते हैं, जेल वाले को वहां नहीं भेज सकते। जाने भी तो PTI की हुकूमत ने दिया था ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान के खिलाफ कैसे कहते हैं, वही तो मैं केस बंद कर रहा हूँ, उनकी तो मेहरबानी है इनके ऊपर। ठीक, उसके बाद एक ऐसी जगह पे भेजा जहां सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार ही नहीं था, जहां पर आप ना अपना समन भेज सकते थे ना अपना वारंट भेज सकते थे। एक और आपने एक बंदे को जमानत दी, जमानत बनाया, वो जामन आज वजीर आजम बना हुआ है, आपके जमाने में जमानत दी गई ना इमरान खान। असल मसला है खौफ, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि हुक्मरान जिस वक्त अपने आप को खौफ सदा होके एक्शन पे इस तरह की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीख में ये लहजा मैंने कभी नहीं सुना किसी डिक्टेटर के मुंह से भी। ज़ियाउल हक जिस वक्त बरसिकदार आया था तो वली खान ने ज़ियाउल हक से कहा था कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, एक भुट्टो का मुर्दा है, एक तुम्हारा मुर्दा है। अच्छा। तुम जिसको चाहो तुम लेट जाओ। उसने लिटा तो दिया था लेकिन राणा सनाउल्लाह की तरह बड़बोला नहीं था, वो बोला नहीं था। अब उससे पहले जो अहमद रज़ा कसूरी वाला जो मामला है जिसमें भुट्टो साहब जो थे उनको फांसी दी गई और वो बहुत जेन्युइन केस था, क्योंकि हुआ ये था कि भुट्टो साहब ने उसमें खड़े होकर कहा था आई हैड एनफ ऑफ दिस मैन, मैं इस आदमी से बहुत तंग आ गया हूँ, इसका कुछ इलाज करो। उस इलाज करने के मामले में ड्यूटी सौंपी गई मसूद महमूद को। अच्छा। क्योंकि भुट्टो साहब ने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई थी। 6 दफा अहमद रज़ा कसूरी पे हमले हुए। आखिरी हमले में उनका वालिद साहब जो थे अहमद रज़ा खान कसूरी के वालिद जो थे मोहम्मद अहमद खान, वो मारे गए वहां पर, ये शादमान के इलाके। अब किसी पुलिस वाले की जाती दुश्मनी तो नहीं थी, ठीक, भुट्टो का ऑर्डर था, उसके फिक्रे हैं, मैं फिक्रे सुना रहा हूं कोट अनकोट उस फैसले के, कि ऐसे लगता था कि हुकूमत पाकिस्तान और उसकी वजारत दाखिला जो है वो किसी बदमाश का डेरा बन चुकी हुई है और वहां से हुक्मनामे जारी होते हैं कि जाओ फलां को कत्ल करके। ये उन्होंने अदालत के फैसले में लिखा है। अच्छा।
اور آپ اندازہ کریں وہی کیفیت رانا ثناء اللہ کی زبان میں نظر آتی ہے. دوسرا جہاں تک مریم نواز کی بات ہے, آپ نے ان کا کلپ چکھلایا, مریم نواز کو زیب نہیں دیتا اس خاندان کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے سلیکٹ ہو کے نہیں آتے. ایک تھا 1985 پروجیکٹ. 1985 پروجیکٹ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو, ان کے شریف خاندان سے تعلقات بڑے اچھے تھے ضیاء کے, کس وجہ سے ہوئے تھے, اس کی وجہ سے اپنا مجید نظامی کی وجہ سے. تو ان کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو مل جو تھی مفت دے دی واپس, جو نیشنلائز ہوئی تھی ان کی اتفاق فاؤنڈری. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں کو بندہ دیں اپنا, تو انہوں نے نواز شریف صاحب 85 پروجیکٹ میں ایک شاندار نوجوان گورنمنٹ کالج کی میزوں سے اٹھا کے انہوں نے وزیر خزانہ لگا دیا. وہ 85 پروجیکٹ جو کہ اس کا تھا جنرل جیلانی کا, اس کا آپ اندازہ کریں کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ جو فیصل آباد کے زاہد سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنرل جیلانی سے ملنے گیا یا کسی اور وزیر جنرل سے, تو اس کے بعد میں نے کہا ایک جوس اس نے پلایا, تو جوس جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا میرے سامنے. ٹھیک, میں نے کہا ٹھیک تھا, میں نے اور پینا چاہا تو انہوں نے اشارہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ, تو نواز شریف صاحب جوس بھر کے لے آئے. میں نے کہا یہ کون ہے, اس نے کہا یہ نواز شریف ہے, اس کو ہم وزیر خزانہ لگا رہے ہیں. اچھا, تو وہ جو پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ جو تھا وہ کرتے کرتے نواز شریف کو آپ کو وزیر اعظم تک لے کے آیا. ان کو باقاعدہ اس کے خلاف جو خلاف موومنٹ میں اس کا ساتھ دیا, اور مریم نواز اس پروجیکٹ کی دین ہے. مریم نواز تو نسل در نسل جو ہے سلیکٹڈ چلے آ رہے ہیں, نسل در نسل سپورٹ سے چلے آ رہے ہیں. یہ پیچھے ہٹتا تھا تو یہ انکل آ جاتا تھا, یہ انکل. ضیاء الحق کی برسی پہ سالوں نواز شریف جاب تو تھے, وہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہم اس کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, ہم یہ, اور بے نظیر کو گالیاں نکالا کرتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات اس طرح کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس حالات کی بنیادی وجہ ہے عمران خان کا جلسہ. عمران خان کے جلسے کے اندر جو کچھ انہوں نے جلسے پہ میں آتی ہوں, ہلالی صاحب سے ذرا ان بیانات پہ کامنٹ لے لیتے ہیں. ہلالی صاحب, رانا ثناء اللہ کی گفتگو کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ سیاست پولرائزڈ ہے یا پھر سیدھی سیدھی دھمکی ہے؟ دیکھیے, اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے یہ کوئی اتنا خراب نہیں ہے. پشاور مسجد کے انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی خاص ٹیررسٹ ایکشن نہیں ہوا ہے, مگر اس کو کروانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آج کیا کیا انہوں نے. وہ ایک چھوٹا سا کراؤڈ آیا تھا عمران خان کے پیشی پہ آج, آپ نے دیکھا کہ خامخواہ اس کو پولیس نے کیسے اٹیک کیا. آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ گاڑی کو بھی یہ پولیس والوں نے اٹیک کیا. یہ تو پرووک کرنا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے, انکنٹرولبل. بالکل نہیں, یہ پرووک کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے وجود کے بارے میں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اوریہ صاحب. یہ اس قسم کا تھریٹ کہ ہم وی کانٹ لیو اف دے لیو, اس کا کیا یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نہیں کہ ایک دشمن یا ایک سب سے بڑا ڈیکوئٹ جو پورے علاقے کو کسی کو پھرنے اور رہنے نہیں دیتا ہے اور کام نہیں کرنے دیتا ہے اور ان کے زمینوں کو کاشت نہیں کرنے دیتا ہے. کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ عمران خان. ہر چیز انہوں نے کوشش کی اس جلسے کو روکنے کے لیے, ایک ہی چیز انہوں نے چھوڑ دیا, وہ یہ تھا کہ ان کو قتل نہیں کیا وہ لوگ جو آ رہے تھے. اس کے علاوہ مڈ نائٹ ریڈز, 2000 اریسٹ, کنٹینرز, بلاکڈ روڈز, کیا نہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اور پھر بھی دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایگزسٹنس اگر نہیں آئی تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا فزیکل ایگزسٹنس بھی نہیں ہوگا, اور شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پالیٹکس کے پاور میں نہ ہو ان کو وہ چوری نہیں کر سکتے کھانے کے لیے, رہنے کے لیے اس عیاشی کے ساتھ جو یہ رہتے ہیں, یہ ڈائناسٹک فیملیز اور ان کے چمچے. تو معاف کریے, میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سٹانس لینا چاہیے. میں کہتا ہوں عمران خان اور یہ پالیٹکس چھوڑیں, پاکستان کی اسٹیبلٹی پہ. دیر از نو, ادھر الیکشنز ہو سکتے ہیں,
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर तुम इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकते, अनाउंस नहीं करते, तो पोस्टपोन कैसे कर सकते हो? और फिर एक नया डेट दे देते हो फॉर न्यू इलेक्शंस। हाँ। ये किस किस्म की जजमेंट्स हो, ये किस किस्म का एक्शन है ये इलेक्शन कमिश्नर का? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आपको पता है जब ऐसा सवाल पूछता है तो आप क्या समझते हैं, क्या आखिरी में क्या जजमेंट आएगा उनका? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं फ्रैंकली मीडिया का जो रोल है इधर, वो मीडिया रोल फुलफिल नहीं कर रहा है। वो क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है और बिल्ड अप कर रहा है कि वाकई एक सिचुएशन है जिधर लड़ाई, मौत, मार थोड़ ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं डेमोक्रेसी को रोकने के लिए। डेमोक्रेसी के जो फल होते हैं, जो लोगों का हक होता है जाके डेमोन्स्ट्रेट करने, आपने देखा नहीं क्या हुआ कल लाहौर में? बिल्कुल ऐसी लाली साहब, जमहूरियत के लंबरदार जो बनते हैं उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से ऐसी धमकियां अच्छी नहीं लगती। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद। और साहब, इमरान खान ने जो भी हालिया खिताब किया है उसमें उन्होंने एक 10 निकाती एजेंडा पेश किया है कि जो इस वक्त मुल्क को मुआशी मुश्किलात दरपेश हैं उनसे निकलने का कुछ उन्होंने हल बताया है। आप समझते हैं कि जो ये 10 निकात हैं ये काबिल अमल हैं? और क्या जब इमरान खान को मौका मिला था, जो उनका दौर इक़्तिदार था, क्या उसमें वो कुछ अमल करवा सके थे? देखिए, पहली बात यह है कि वो जो सर्वे था ना, जो कि शहबाज शरीफ के ज़माने में पेश हुआ असेंबली के सामने और कैबिनेट के सामने, वो सर्वे बताता है कि इमरान खान के ज़माने में जो ग्रोथ रेट था वो 6% के करीब चला गया था, जीडीपी ग्रोथ रेट। अच्छा। ये बहुत बड़ा ग्रोथ रेट होता है। और आप देखें कि इमरान खान को 2 साल का कोरोना मिला है 3.5 साल में से, और उसके साथ साथ इमरान खान की बड़ी फ्रजाइल किस्म की गवर्नमेंट थी। इसके साथ 4-5 जो मुख्तलिफ किस्म के इत्तेहादी लगे हुए थे, और जिन इत्तेहादियों को जैसे ही उन्होंने निकालने वालों ने, तो एक साथ ही उसकी गवर्नमेंट धड़ाम से गिर गई। हाँ। फिर सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में भी उसके साथ इत्तेहादी थे, और जाहिर बात है कुछ लोगों को पकड़ के लाया गया था। 20 लोग ऐसे थे जिनको पकड़ के ला के उनमें शामिल किया गया था। जो आपको याद होगा जहांगीर खान वाला जो ट्रक जो जहाज था उसके अंदर आए थे, वही 20 लोग गए, और फिर उसके बाद पीटीआई ने दोबारा वो सीटें जीती। हालांकि पीटीआई की सीटें नहीं थी, वो सीटें जो थी एस्टैब्लिशमेंट की थी। तो इमरान खान को उसको जितना भी काम करने का मौका मिला उसमें उसने किया। अब मसला यह है कि अगर इमरान खान एक ऐसी मेजॉरिटी के साथ आता है कि जो थम्बिंग मेजॉरिटी है, जो नजर आ रहा है, तो इमरान खान बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा। क्योंकि इमरान खान के अंदर एक एबिलिटी तो है। देखें, एक बात बड़ी अहम है कि उस जमाने में ये जो अकाउंट आए थे, जो जिसमें फॉरेनर्स अपने जमा करते थे, वो सारे के सारे उसी के जमाने में रिमिटेंसेज आई हैं बाद में। तो यानी आप अंदाजा करें 2019 के दिसंबर में पाकिस्तान की रिकॉर्ड रिजर्व थे $11 अरब। ये कभी भी नहीं रहे, इससे पहले भी रहे, बाद में रहे। बहुत बड़ी जो उनकी वो जगह थी। असल मसला पता है क्या है? असल मसला इस वक्त ये है कि इमरान खान का ये 10 का एजेंडा हो या ना हो, मसला ये है कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से कौन निकालेगा। इसहाक डार 1 साल आपने शानदार किस्म की, जबरदस्त किस्म की जो है वो आपने हुकूमत ले आए। 13 पार्टियां मिलकर, इस वक्त पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल फोर्स तो वहां है, अकेला इमरान खान बाहर है ना। तो आप कुछ करके दिखाओ, आप कुछ करके तो दिखा नहीं रहे। 10 किलो आटे के ऊपर आप बंदे मरते जा रहे हैं, रोज एक लाश हमारे सामने आती है, ठीक। और उस 10 किलो आटे के अंदर भी सूरत हाल ये है कि आप इफेक्टिवली आप कर नहीं सकते हो। एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बंदों को चिट में मिलेगा, आम आदमी बेचारा रोता फिरता है। इकोनॉमी की सूरत हाल आपने खराब करके रखी हुई है। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि आप उसके साथ एक लड़ाई भी लड़ रहे हो, और आप लड़ाई ये लड़ रहे हो कि आप स्ट्रीट क्राइम जाए जहन्नम में। हमने तो इमरान खान को सीधा करना है। जिस इस्लामाबाद में डेली लूटमार हो रही हो, उस इस्लामाबाद की पुलिस अगर 50-60 वर्कर्स को रोकने के लिए वहाँ जमा हो जाए तो उस मुल्क का क्या हाल है। जिस लाहौर के अंदर डेली क्राइम हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है, उसके अंदर पुलिस जो है वो इमरान खान के रास्तों को रोकने के लिए, उसके कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए लग जाए, तो यही होगा। प्रायोरिटीज नहीं ठीक और ना? पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, 2-3 चीजें अर्ज करना चाहता हूँ।
ایک اس سفید بالوں کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ 32 سال انتظامیہ کا تجربہ ہے، کبھی بھی یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان جو تھا اگر اس کے اوپر کیسز نہ بنتے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو عمران خان کی پاپولیٹی آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے دوبارہ اس کو کھڑا پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری۔ اچھا یہ مارتے ہیں، ان کی سٹائل ہی یہی ہے۔ بالکل۔ اچھا ہلالی صاحب، ابھی عوریہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کیونکہ جو 10 نکات دیے تو عوریہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ اب آئے گا کیونکہ تھمپنگ میجورٹی ہوگی تو زیادہ بہترین موقع ہوگا کام کرنے کا۔ اچھا خان صاحب کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو اب ایز اے ووٹر یا ایز اے سپورٹر یہ سوال تو بنتا ہے کہ اب جب عمران خان صاحب آئیں گے اقتدار میں اور اگر میجورٹی کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ اب کھلے ہوں گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اب وہ با اختیار ہوں گے فیصلے کرنے میں؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر اچھا سا میجورٹی ہو تو یس ان کو بڑا لیوے ملتا ہے، سپیس ملتا ہے کام کرنے کے لیے، نو ڈاؤٹ۔ مگر یہ مجھے بتائیں یہ جو 10 پوائنٹس ہے اس میں کیا ہے بھائی؟ انکریز ایکسپورٹس کو بڑھاؤ، گورننس فٹ کرو، کرپشن کم کرو، سیف گارڈ اوورسیز کیپٹل، انکریز ٹیکس، فلاحی کام بھی ہے اس کے اندر۔ ہاں یہ کچھ نہیں۔ دیکھیے مچ مور انٹرسٹنگ جس کو میں نے نوٹ کر کے میں نے کہا یہ تو ویری انٹرسٹنگ ہے، لونز ٹو سٹارٹ بزنس، مانے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز، ہیلتھ کارڈ واپس آ جائے گا، کچی آبادی کا اسکیم، گھر کے قرضوں کا اسکیم، ریڈی اسکیمز، سرونٹس کانٹریکٹ، یہ ہے باتیں جو عام آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ یہ کرو، اس کو اوورسائز، اس کو ایمفسائز کرو، یہ کیا انکریز ٹیکس اور یہ وہ۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب آپ کو میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے تھوڑا سمجھے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایڈوکیشن پہ کتنا کم ہوتا ہے؟ کیا پرسنٹیج ہے؟ 0.75 جی این پی۔ انڈیا میں کیا ہے؟ 2.1، بنگلہ دیش 2.4۔ یہ سٹیٹسٹکس دیکھیں، 50% اسکول گوئنگ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، اور 50% میں 45% سیکنڈری اسکول، اس 50% میں 45% اسکول سیکنڈری اسکولز نہیں جا رہے ہیں، ہی نہیں جانے کے لیے، دور ہیں جانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ 8 میں سے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے یونیورسٹی میں، اور بنگلہ دیش میں کتنے ہیں؟ 1 4 میں، انڈیا 1 3 میں۔ یہ ہے تمہارا 1% تم اسٹوڈنٹس کا ریز کرو لیول، مانے ان کو ہائر ایجوکیشن میں بھیجو تو تمہیں $55 بلین کا فائدہ ہوگا، 1% آف دا پاپولیشن، اسٹوڈنٹ پاپولیشن۔ تو یا خدا کے لیے ایسے باتیں کرو اور ہمیں بتاؤ، پوری دنیا ہے جس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، الیکٹریشنز کے لیے، میکینکس کے لیے اسکول کھولیں، فری کریں۔ یہ جو بڑے بڑے کوآپریشنز ہیں ان سے پیسے لیں۔ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ آپ کوئی گھسے پٹے چیزیں آپ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں گورننس فکس کریں گے، تو یہ جو 7 سیکرٹریز جو آپ نے نکالے تھے، چیف سیکرٹری، 7 آئی جیز اور سیکرٹریز، اور یہ کیسے فکس ہوا گورنمنٹ؟ اس کو تو بڑا اور چھوٹا میجورٹی سے بات نہیں ہوتا ہے نا۔ تو کہنے کی بات ہے یار، آئی ہوپ یو لرن سم تھنگ عمران خان، سیکھو کچھ، اور اگر سیکھو تو لوگوں کو بتاؤ، جو تمہاری غلطیاں بتاؤ، تم نے جو کیا جو تم نہیں کرو گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عوریہ صاحب، ایک خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا ہے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے درمیان۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ جو صدر ہیں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ جی وزیر اعظم انتخابات کرائیں، توہین عدالت سے بچیں، جبکہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جوابی خط میں یہ لکھا ہے کہ صدر کا خط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے عوریہ صاحب کے مارجن ہے بات چیت کرنے کا؟ خط و کتابت سے کوئی خاص فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، بلکہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ شروع ہوا ہے 22/3/2023 کو الیکشن کمیشن کے آرڈر سے۔ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن کو پتا ہے، ہونا چاہیے، اگر پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ ہے پتا یقیناً، کہ تمام جتنے بھی اس وقت حکومت کے ادارے ہیں، خواہ وہ فنانس منسٹری ہو، خواہ وہ اپنا آئی جی ہو، خواہ وہ چیف سیکرٹری ہو، وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔
218 اور ایکشن سیکشن 220-24 تک کے آرٹیکلز چاہتے ہیں. ٹھیک, آپ کو صرف آرڈر کرنا تھا کہ اتنے پیسے ریلیز کر دو, اور آپ کو آرڈر کرنا تھا کہ اتنے بندے آپ ادھر لے آؤ. جیسے وہ آرڈر مانتے ہیں نا کہ زمان پارک پہ حملہ کرنا ہے, وہ نکال کے لے آتے ہیں. اچھا. جیسے وہ آرڈر مانتے ہیں نا کہ ہم نے اسلام آباد میں راستہ روکنا ہے, آرڈر کرتا ہے, لے آتے ہیں. وہ اس وقت تو کوئی چونچا نہیں کرتا کہ اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. صحیح بات. اچھا, میں اگر چیف سیکرٹری ہوں یا لالی صاحب آئی جی ہوں تو ہمارا آئین میں کوئی ذکر نہیں. وی آر نو باڈی ان آئین. کانسٹیٹیوشن کے اندر وی آر دا سبسروینٹ پیپل, جس کو کوئی بھی آئینی جو ہے عہدے والا بندہ حکم دے سکتا ہے, خواہ وہ وزیر اعظم ہو, خواہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو, خواہ وہ چیف الیکشن کمیشنر ہو. اب انہوں نے کیا یا ان کے ساتھ میٹنگ کی. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کرنے لگتا ہے نا تو اس کا دماغ الٹتا ہے. انہوں نے لکھا ہے, یہ میرے سامنے ہے, کہ کمیشن آن 8 جنوری 2023 فار دا بریفنگ the chief secretary and inspector general police Punjab were also called by the commission on 8 February. اچھا, 8 فروری کو انہوں نے میٹنگ کی. ٹھیک ہے. اور آگے انہوں نے بتایا کہ جناب لا اینڈ آرڈر بڑی خراب ہے, اور ساتھ انہوں نے واقعات بتائے کہ ان واقعات کی وجہ سے خراب ہے, اور 16 فروری کی جعفر ایکسپریس کی دھماکہ بھی جو ہے وہ بتا دیا. اچھا, یعنی آئی جی صاحب 8 دن پہلے بتاتے ہیں دھماکہ ہونے والا ہے. اچھا, اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں دیکھا, انہوں نے یہ آرڈر نکال دیا, اور یہ آرڈر سپریم کورٹ کو بھی بھیج دیا. اب یہ کل جا کے وہاں ڈسکشن ہوگی کہ کیا صورتحال ہے. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا, جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل. اس کے اوپر پہلے کہتے تھے کہ ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے, الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں. اب انہوں نے 8 اکتوبر ڈیٹ بھی دے دی. آج صبح جو خط کتابت ہے نا, اس میں تو خط شہباز شریف نے بالکل ہی ایسے خط لکھا ہے کہ جیسے وہ گوال منڈی سے لکھایا ہوتا ہے. انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا اچھا خط لکھا. اس نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں آپ کے زیر صاحب پوری ایڈمنسٹریشن ہے, آپ ان کو حکم دیں کہ الیکشن کمیشن کو کریں کانسٹیٹیوشن کے تحت. یہ اب آج صبح سے بحث چل رہی ہے اس سے سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کے اندر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 8 اکتوبر کو نہ معاشی حالات خراب ہوں گے, اچانک تیل نکل آئے گا, سونے کی کان دریافت ہو جائے گی, نہ لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہوں گے. 8 تو آپ نے ظاہر بات ہے 8 اکتوبر کو کیا ہے نا, کیونکہ آج تو خراب ہے. 8 اکتوبر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پاکستان میں تو اگلے 100 سال تک الیکشن نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ ایسی ڈسکشن ہے کہ جب وہاں پیش ہوگی, اور یہ آرڈر بھی پیش ہوگا جس میں ایک آئی جی صاحب جو ہیں 8 دن بعد والا پریڈکشن بھی فرما رہے ہوتے ہیں. چلیں اور اس کے ذرا ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے, عدالتوں میں کیا ہوا ہے. کوشچن کا سلسلہ جاری ہے, وقت بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 7 مقدمات میں عبوری ضمانت دے دی ہے, لیکن ان کے خلاف مقدمات کی تعداد اب 150 تک پہنچ چکی ہے. دوسری طرف انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے, اور اس حوالے سے سماعت کے موقع پر کچھ اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. اور یہ صاحب, چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دی گئی تاریخ تبدیل کر سکتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا آج. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے خود ایک جیسے کہتے ہیں وہاں پر پیش کیا تھا, اپنا جواز پیش کیا تھا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے. صحیح. ڈیٹ یا تو گورنر دے گا, اور اگر گورنر نہیں دے سکتا, انکار کرتا ہے, تو پھر صدر پاکستان دے سکتا ہے. 50 ان کے اپنے قانون کے تحت, الیکشن لاز کے تحت, کیونکہ لاز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے ہی زیر سایہ بنتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سبارڈینیٹ لیجسلیشن, تو اس میں صدر کو اختیار ہے کہ وہ دے سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو خود کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن انہوں نے 8 اکتوبر کو جو ڈیٹ دی ہے, اب اس کو پہلی بات ہے کہ ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آج جو فیصلہ اس میں 2 بندوں کا آ گیا ہے, پرانا فیصلہ انہوں نے دوبارہ دہرا دیا ہے اپنا, کہ یہ 4 سال کا یہ کنفیوژن پیدا ہوگی, آج پیدا ہوگی. اب کل یا تو ایک بڑے لیول کا بینچ بنے گا پاکستان کا, اچھا, اور وہ بینچ جو ہے چھوٹا نہیں بنتا. اب اس بینچ سے فیصلہ نہیں ہوگا, اس سے بڑے لیول پہ پیچا ہوگا, اور اب اس کے اوپر ہی ساری صورتحال بنے گی. وجہ ساری یہ ہے کہ اگر اس سارے معاملے کو آج اگر سپریم کورٹ نے ہاتھ نہ لیا اور امپلیمنٹ نہ کیا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو فلاؤٹ کیا گیا, بالکل, تو پھر کل آنے والا کوئی بھی چیف جسٹس ہو, بلا شرکت غیر کوئی بھی ہو, اس کا بھی لوگ آرڈر نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے ہم نہیں مان سکتے, ہمارے پاس کوئی بندہ کہتا ہے جی وہ فلاں قیدی کو چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں اس کی چابی گم ہوگی, ہم کیا کریں.
اب وہ چابی بنانے کے لیے، وہ چابی بنانے والے ہی بند ہو گئے، پاکستان میں ملتے ہی نہیں چابی بنانے والے، کیا کریں؟ تو سپریم کورٹ کا تو یہ والا آرڈر بھی پھر کوئی نہیں مانے گا. یا اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی فلاں شخص جو ہے اس کی زمین جو ہے اس کا قبضہ لے دو، تو پولیس کہے گی میرے پاس تو بندہ ہی نہیں ہے، میں اس کی زمین کا قبضہ کیسے لے کے دیتا ہوں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگ انکار کرنا شروع ہو جائیں گے اگر آج سپریم کورٹ سے اپنا یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب، میں بھی ریمارکس پڑھ رہی تھی جو چیف جسٹس کی جانب سے دیے گئے ہیں، تو اس میں بڑی اہم انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی عوام کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، اس حوالے سے فریقین خود ڈیسیجن لیں. موجودہ صورتحال تشویشناک ہے اور انتخابات تب ہی ہو سکتے ہیں جب ماحول سازگار ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی خود سوچے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بال ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں یا پھر پی ٹی آئی اور حکومت کے کورٹ میں جانے والی ہے؟ سپریم کورٹ اپنے آپ کو ذرا علیحدہ کرنا چاہ رہی ہے اس معاملے سے. ہاں، مگر یہ سوال کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سوال؟ اس لیے کہ کچھ یہ آیا ہے نا، پرابلم آیا ہے، مانے کہ آپ کنفیوزڈ ہیں تھوڑا سا. کنفیوژن کی کیوں ضرورت؟ آپ مجھے سیدھی سادی بات بتائیں. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے، کورٹ کو پوچھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بھائی ڈیسائیڈ کرو نا، یہ کیا کہ جاؤ واپس اور ان سے پوچھو. اور اس لیے کہ پولیٹیکل معاملات میں ان کا کون سا پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ جدھر ایک میجورٹی پارٹی اور بگیسٹ پارٹی کے زیادہ تر نمائندے نہیں ہیں، موتیتن پارلیمنٹ، ایڈلٹ پارلیمنٹ، کون سا پارلیمنٹ؟ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نہیں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اب جو بھی ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ نہیں کرتا. مانے جب ٹوٹلی ایک آگے ایک فیصلہ which is so obvious ہے کہ جب آپ کے پاس حق نہیں ہے ڈیٹ سیٹ کرنا، آپ نے کیسے سیٹ کیا ڈیٹ؟ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ ڈیٹ نہیں سیٹ کرتے ہیں، گورنر کرتے ہیں، آپ نے کیسا سیٹ کیا؟ گیو دی آنسر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا لیٹ جسٹس بی ڈن سو دیٹ the heavens, even if the heavens fall. تو گرنے دو، نہیں تو یہ اسٹیٹمنٹ دو ہی مت. I'm sorry، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سوال جب پوچھا گیا ہے، اور دیکھیے یہ اوریہ صاحب نے یہ کہا، یہ پراپر بالکل صحیح ایک لحاظ سے وہ کہا. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا جو جواب تھا وہ ایک پروپیگنڈا پیمفلٹ تھا، وہ جواب نہیں تھا جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ نے خوب لگڑا ہے، خامخواہ انسلٹ کیا ہے اس کو. یو میک ٹرائی یو فن ایٹ ہم. ہاں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو ہلالی صاحب، جو شہباز شریف ہیں وہ تو یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں نا اس خط کے ذریعے کہ جی جب عمران خان کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، جب آئین توڑا جا رہا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کچھ تذکرے کیے ہیں. انہوں نے کہا تب آپ کو کیوں نہیں یاد آیا، تب آپ نے ایسا خط کیوں نہیں لکھا؟ وہ اس حوالے سے کرٹیسائز کریں. آپ سمجھتے ہیں کرٹیسزم جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں تو اس نے کیوں نہیں ریز کیا؟ شہباز شریف جو اتنا سینسٹیو ہے اور اتنا جانتا ہے، وہ کیوں نہیں لکھا؟ یا ضروری تھا کہ پریزیڈنٹ ریز کریں؟ اسی وقت وہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھ کے کہتا ہے یہ سب ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں؟ یا خود رجسٹر کرتا کیس. آئی ڈونٹ نو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب بہانے ہیں جی. یہ ایک پروپیگنڈا پیمفلٹ ہے. یاد رکھیں آپ کہ ایک بیکٹ ایک پلے ہوتا تھا شیکسپیئر کا، ہنری دی سیکنڈ میرے خیال میں، جو ہنری کہتا ہے بیکٹ کو، will nobody rid me of this meddlesome priest. مانے کہ یہ عمران خان کو ان کو نکالنا ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کو میں پھر ریورٹ کرتا ہوں جو میں نے پہلے کہا. آپ پلیز وہ کلپ دیکھیں جو انہوں نے آج کیا ہے. وہ چھوٹا سا کراؤڈ جس کو انہوں نے زور مارا ہے اور سب کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں. کیوں کیا؟ not because they were a threat, مگر وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا کچھ ہو. اگر نہیں ہوگا تو what is the reason to postpone elections?
بالکل صحیح بات ہے. اچھا عوریہ صاحب، یہ بڑی عجیب روایت ہے نا کہ زیادتیوں کی اور غیر قانونی غیر آئینی کاموں کی یہ کہہ کر جسٹیفیکیشن کی جاتی ہے کہ جی آپ کے دور میں بھی تو یہی ہو رہا تھا، اگر ہمارے دور میں ہو رہا ہے، ہمارے دور میں جو ہو رہا ہے اس کا جواب ہم نے نہیں دینا، ہم نے فوراً یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو یہی ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا. یہ عجیب روایت ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے اندر بہت خوفناک صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ جناب اس وقت جو ہے بیلنس کرو تم. اس وقت یہ ہوتا تھا تو ہم بھی کرنے حق بجانب ہیں. یہ حق بجانب کسی کو نہیں کہتے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں ایک دفعہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہوتے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سامنے ایک اس نے بندے نے کہا کہ ڈی سی نے کہ اس نے کہا تمہارے کرائم بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ نیو یارک میں بھی. اس نے کہا سر پھر میرے علاقے میں کرائم سے مت پوچھے گا، کیونکہ نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو چائنا میں بھی ہوتی ہے. یہ تو مطلب شہباز شریف نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جو پاکستان کے پورے سٹرکچر کو خراب کرنے والی ہے. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی مونچھیں ٹھیک نہیں، آپ کہتے ہیں دوسرے کی مونچھیں کیوں نہیں ٹھیک. یعنی پاکستان کو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اپنے فائنل مومنٹس کے اندر ہے ڈیسیژن کے. اچھا، یا تو پاکستان کے اندر ایک اجاڑ کی صورتحال بن جائے گی یا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر آپ نے میکسیمم ٹرائی کر لیا، اس سے زیادہ کسی شخصیت کو دبانے کا ٹرائی نہیں ہو سکتا جتنا عمران خان کو ہوا ہے. قائد اعظم سے لے کے اب تک کسی وزیر اعظم کے گھر کے اوپر بلڈوزر لے کے نہیں گئے، نہ جاتی عمرہ میں گئے، نہ بلاول ہاؤس میں گئے، نہ ستر کرفٹن میں گئے، نہ کسی اور میں گئے، نہ جنیجو کے گئے. آپ لسٹ گنا لیں، آپ اس کے گھر میں گھسے، آپ نے سب کچھ کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہو اس طرح کے جلسوں میں. 36 کا ہمارے سامنے بے نظیر آئی تھی، بے نظیر کے سندھ سے لوگ آ کے 2-2 3 دن سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، لمبا جلوس نکلا تھا، پرسکون ضیاء الحق تھا، سخت ڈکٹیٹر تھا. کبھی کسی نے یہ ریزن نہیں دیا میں الیکشن پوسٹ پون کر رہا ہوں سوائے ڈکٹیٹرز کے. بالکل کبھی یہ نہیں ہوا کہ جناب ایک آدمی کو آپ ماریں اور اس کے مارنے کے بعد اس کا الزام دوسرے کے اوپر لگا دیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کم از کم 800-900 غدار گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر، ان سب پر غداری کا مقدمہ ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ہے. 800-900 غدار. اور یہ جو الیکشن کمیشن نے یہ جو آرڈر نکالا ہے، اس آرڈر کے مطابق پاکستان دنیا کا بدترین ملک ہے، جہاں لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جہاں لوگوں کو پہننے کو کچھ نہیں ملتا، جہاں لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ اس کے ڈاکو گھومتے پھرتے ہیں. اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ ہے کہ ہم فائنل مومنٹس میں آ چکے ہوئے. آپ ایک بات بتاؤں، عمران خان ان لوگوں کے سامنے وہ جلتا ہوا کوئلہ ہے جس کو یہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. عمران خان جو ہے اس کو جب گرفتار کرتے ہیں تب مسئلہ ہوتا ہے. عمران خان جو کو زندگی سے انہوں نے اڑانے کی ایک دفعہ کوشش کی، نہیں ہو سکا. دوسری دفعہ کوشش کی جب کورٹ نے پیش کیا، نہیں ہو سکا. تیسری دفعہ اگر کوشش کرتے ہیں خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتی ہے تب ان کے لیے مسئلہ ہے. عمران خان کو نااہل کرتے ہیں، وہ اور شدت سے جیت کے آتا ہے، تب ان کے لیے مسئلہ ہے. او بھائی تمہارے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں. تم آرام سے جاؤ، اپنی شوگر ملیں چلاؤ، اپنی جا کے ایون فیلڈ کی رنگ روغن کراؤ. اور اب تو حالت یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف اپنا ایون فیلڈ بیچ رہے ہیں اور کسی اور شہر میں جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب وہ لندن شہر میں نہیں نکلنے کے قابل. اب ان کو اتنی گالیاں پڑتی ہے جس ملک کے ایک وزیر اعظم کو پاکستان کا مزدور، پاکستان کا دور دراز رہنے والا آدمی گالی دے اور وہ دنیا کے کسی ملک میں گھوم نہ سکے. اس کو پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے اور اس کی بیٹی کو پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تھوڑی سی؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب، کہا ہمیشہ یہی جاتا ہے کہ جب اس طرح سے تلخیاں بڑھ رہی ہوں تو جی مفاہمت کی کوششیں کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. اچھا خان صاحب نے جو جلسے میں تقریر کی ہے اس میں کچھ ڈفرینٹ یہ نظر آیا کہ انہوں نے روایتی جملے بازی سے ہٹ کر کچھ ملکی مسائل کی بات کی، ان کے حل کی بات کی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسی طرح کا کچھ نرم رویہ حکومت کو بھی دکھانا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں حکومت تو یہ کھیل جو ہے یہ دا گیم از نون، سب اب سمجھ گئے ہیں نا. الیکشن نہیں ہونا ہے. آئی مین یہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا اس میں کیا کانٹرڈکشن ہے، کیا انکنسسٹنسی ہے، کیا لوگ کہیں گے، کیا ان کا ریپیوٹیشن رہے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ رائٹ. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے.
مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہیں، مگر یہ ججمنٹس اس قسم کے جو ایک اپنا پورا ادارہ اور تم خود ایز ہیڈ آف دی ادارہ اس کو رد کرتے، I mean it shows you off as being، کیا میں آپ کو بات بتاؤں، تو کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ میں اس لیے تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ سافٹ یا ہارڈ ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو بھی کریں، عمران خان جو ہے اس کو واپس نہیں آنا ہے، اور یہ شروع سے پہلے دن سے لوگ کہتے ہیں اس کو نکالا نہیں واپس لانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ بالکل اور ایسے ہی ہے. اب تک یہی بات ہے نا کہ جب تمہیں نکالا اسی لیے نہیں کہ نہیں واپس لانے کے لیے تم نہیں آ سکتے ہو. ہاں خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایبسولوٹلی یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، ڈسکشن آپ نے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.